फ्रेंड्स, ये स्टोरी का तीसरा भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं, आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है फ्रेंड्स। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। एक आलीशान सी फार्म हाउस के बीचों बीच अंश रायजादा अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले खड़ा था और उसके पीछे एक लड़की खड़ी थी और वो लड़की सुबक रही थी। वो लड़की इस वक्त दुल्हन के जोड़े में थी। उसे देखकर लग रहा था कि वही अंश की बीवी है। तभी अंश ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, रश्मि, क्या तुम थोड़ी देर चुप रहोगी? मुझे कुछ सोचने दो। रश्मि ने धीरे से कहा, सॉरी प्रोफेसर। दरअसल अंश रश्मि का प्रोफेसर था। उन दोनों की शादी के हालात ऐसे बन गए थे कि अंश को खुद दूल्हे की जगह बैठना पड़ा। अंश ने एक गहरी सांस ली और पीछे पलटकर रश्मि को देखते हुए बोला, अभी के लिए जैसे जो चल रहा है वैसे चलने दो, क्योंकि अगर अभी मैंने डाइवोर्स की बात की तो शायद मेरी शादी की बात बाहर आ जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता। मेरी शादी तुमसे हुई है, ये बात यूनिवर्सिटी में तो गलती से भी पता नहीं चलनी चाहिए और बाहर भी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं जल्द ही तुम्हें इस रिश्ते से आज़ाद कर दूंगा, तो तुम अब ज्यादा मत सोचना। गॉट इट? उसकी बात सुनकर रश्मि ने कहा, यस प्रोफेसर एंड थैंक यू। अगर आप नहीं होते तो शायद मेरा परिवार बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकता था। आपने मेरी जिंदगी उस ड्रग माफिया के साथ खराब होने से बचा ली। उसके लिए मैं आपको जितना थैंक यू कहूँ उतना कम है। अंश ने कहा, कोई बात नहीं, मेरी भी एक बहन है, इसलिए मैं किसी लड़की के साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता। अब तुम जाओ और रेस्ट कर लो। सेकंड फ्लोर का बालकनी वाला रूम तुम्हारा है। जब तक ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक तुम मेरे साथ यही रहो। इतना कहकर वो दूसरी तरफ पलट कर खड़ा हो गया। रश्मि ने एक बार अंश की चौड़ी मस्कुलर पीठ को देखा और फिर वो भी वहां से सेकंड फ्लोर की तरफ चली गई। उसके जाने के बाद अंश भी बालकनी में आ गया और सिगरेट की कश लेते हुए खुद से बोला, सॉरी रिदम, आई नो तुम्हें बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये शादी एक मजबूरी है। शी इज माई स्टूडेंट, नथिंग एल्स। तुम तो जानती हो ना मैंने किन हालातों में इससे शादी की है। मैंने हमेशा से तुम्हारे साथ शादी के सपने सजाए थे, लेकिन अब तुम इस दुनिया में नहीं हो तो मैं जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा। हाँ, जो अनजाने में हो गया वो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन जल्द ही इस शादी से मैं खुद को आज़ाद कर दूंगा, क्योंकि मेरे दिल में हमेशा तुम रहोगी। अभी रश्मि की भी पूरी जिंदगी बाकी है। वो मुझसे 10 साल छोटी है। हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है। दरअसल रिदम अंश की गर्लफ्रेंड थी, जिसे अंश ने एक एक्सीडेंट में खो दिया था। अंश की जिंदगी का पहला प्यार होने की वजह से वो रिदम की यादों को आज तक अपने दिल से निकाल नहीं पाया था और वो रिदम की यादों के साथ घुट घुट कर अकेला जी रहा था। दूसरी तरफ इस वक्त आरव आयुषी के सामने घुटनों के बल बैठा था। आयुषी अभी सो रही थी। आरव को खुद पता नहीं था कि वो कब से आयुषी को देखे जा रहा है। उसने आयुषी को देखते हुए खुद से कहा, तुम्हारे चेहरे की ये मासूमियत मुझे हमेशा तुम्हारी तरफ खींचती है। पता नहीं तुम में ऐसा क्या है कि इस दुनिया में मैं सिर्फ तुम्हें ही छू सकता हूँ और किसी को नहीं। यू आर माई मेडिसिन स्वीट हार्ट। इतना कहकर उसने झुककर आयुषी के फोरहेड पर किस कर लिया। दरअसल आरू इस बात से बिल्कुल हैरान था कि वो बिना ग्लव्स के सिर्फ
आयुषी को ही छू सकता था। आयुषी के छूते ही उसे कोई एलर्जी नहीं होती थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। क्या अंश कभी रश्मि को अपनी लाइफ में जगह दे पाएगा? क्या करेगी अब रश्मि? इस वक्त आरव की आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी में कोई एक इंसान ही उसे ऐसा मिला था जिसे पाने के लिए उसे प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तभी आरव की नजर आयुषी की नेक पर बने चोट के निशान पर गई। उस निशान को देखकर उसकी आंखें लाल हो गई। उसने उस निशान को देखते हुए कहा, जिंदा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा स्वीट हार्ट। फिर वो नीचे से उठा और फर्स्ट एड बॉक्स में से ऑइंटमेंट निकाल कर ले आया। उसने एक बार आयुषी के चेहरे को देखा, जो आराम से सो रही थी। फिर उसने उसकी शर्ट धीरे से नीचे खिसका दी, जिससे वो घाव उसे पूरा दिखने लगा। उसने धीरे धीरे उस घाव पर ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर दिया। ऑइंटमेंट लगाते हुए उसने आयुषी के चेहरे को देखा तो उसकी आईब्रो आपस में जुड़ गई, क्योंकि आयुषी को नींद में भी दर्द महसूस हो रहा था और वो सिसक रही थी। उसे सिसकते देखकर आरव ने आगे बढ़कर उसके निशान पर फूंक मारना शुरू कर दिया, ताकि ऑइंटमेंट से उसे जलन ना हो। अभी वो ऑइंटमेंट लगा ही रहा था कि तभी आयुषी की आंखें खुल गई। आंखें खोलते ही उसे अपने सामने किसी का चेहरा महसूस हुआ, तो उसने एकदम से आरव को धक्का दिया और चिल्लाने लगी। उसके धक्का देने से आरव पीछे गिर गया। वहीं आरव को अपने सामने देखकर आयुषी घबरा गई। आज पहली बार आरव रायजादा को ऐसे किसी ने धक्का दिया था। वो नीचे से खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक करते हुए बोला, गला है या लाउड स्पीकर? इतना चिल्ला क्यों रही हो? मुझे बहरा करने का इरादा है क्या स्वीट हार्ट? उसकी बात सुनकर आयुषी ने हकलाते हुए कहा, आई एम सो सॉरी मिस्टर रायजादा। मैंने अचानक से आपको देखा तो मैं डर गई। आई एम सॉरी। आपको लग गई क्या? आरो ने कहा, यार मेरी एक झलक पाने के लिए लड़कियां तरसती हैं, और एक तुम हो जो मुझे देखते ही चिल्लाने लग जाती हो। इतना भी बुरा नहीं दिखता हूँ मैं। खैर अब बैठ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी। आरो को अभी भी ये बात बुरी लग रही थी कि आयुषी उसे देखकर डर जाती है। हालांकि सच तो ये था कि आयुषी को पता ही नहीं था कि उसके पास कौन है। वो तो बस अचानक अपने पास किसी को देखकर घबरा गई थी, जो उसके साथ अभी हुआ था। उसके बाद तो वैसे भी उसे थोड़ा डर लगना जायज था। इससे आगे उन दोनों में कोई बात होती कि तभी आयुषी का फोन रिंग करने लगा। उसके फोन बेड के साइड टेबल पर रखा था। उसने फोन देखा तो उसे उसकी मॉम नीलम का फोन आ रहा था। अपनी मॉम का फोन देखकर आयुषी की आंखों से आंसू बहने लगे। जिस औरत को उसने अपनी मॉम का दर्जा दिया था, आज उसने ही इस नाम को बदनाम कर दिया। फोन उठाते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, और ये बात आरव ने नोटिस कर ली थी। फोन उठाने से पहले आयुषी ने पलकें उठाकर आरव की तरफ देखा, तो आरव ने अपनी नजरें उससे हटाते हुए कहा, मैं बाहर वेट करता हूँ। इतना कहकर वो बाहर चला गया। उसके बाहर जाते ही आयुषी ने अपने कांपते हाथों से फोन उठाया और बोली, हेलो। तो दूसरी तरफ से एक भड़कती हुई आवाज आई, वेयर द हेल आर यू आयुषी? हमने तुम्हें मिस्टर कपूर के पास भेजा था। अभी तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ क्या? वो तो फोन नहीं उठा रही। 4 घंटे हो चुके हैं। क्या उन्होंने मदद के लिए पैसे दे दिए? वो आधे पैसे तुम्हारे पास भिजवाने वाले थे ना? पूरे 200 करोड़ की बात है। अगर तुम वो पैसे लेकर
فرار ہونے کا سوچ رہی ہو تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس چڑیل کی بات سن کر آیوشی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اسے تو وشواس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنا سب کرنے کے بعد بھی اس عورت کی آواز میں بالکل بھی گلٹ نہیں ہے۔ آیوشی نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، آپ کیسی عورت ہے؟ میرے ساتھ اتنا سب کرنے کے بعد بھی آپ کو بالکل افسوس نہیں ہے؟ اگر کوئی ایسا آروہی دیدی کے ساتھ کرتا تو کیا آپ تب بھی اتنی نارمل ہوتی؟ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا عرش ردھم کو بھول کر رشمی کو اپنی لائف میں شامل کرے گا؟ ایک عورت ہو کر آپ نے میری عزت بیچ ڈالی، سوتیلی ہی سہی، لیکن آپ ماں تو تھی نا میری۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہے میرے ساتھ؟ آپ نے کب سوچا ہے پاپا کو جب آپ کی حرکت کے بارے میں پتا چلے گا تب کیا ہوگا؟ میں جانتی ہوں آپ نے ہی ان کے نام سے مسٹر کپور کو مجھے بھیجا تھا، اور وہ انسان بول رہا ہے کہ میرے پاپا نے ایسا کیا ہے۔ میرا حال پوچھنے کی بجائے آپ کہہ رہی ہے کہ میں پیسے لے کر کہیں بھاگ تو نہیں گئی۔ میں آپ جتنی گری ہوئی نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے پاس آپ لوگوں کے کوئی پیسے ہیں۔ ان 4 پیسوں کے لیے آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا؟ اس کی بات سن کر دوسری طرف سے نیلم نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، ویسے تو بات 400 کروڑ کی تھی، پر سچ کہوں تو 4 پیسے بھی تمہاری اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ 20 سال سے تیرا بوجھ اٹھا رہے ہیں ہم لوگ، کم سے کم ہمارا احسان تو ڈھنگ سے چکا دیتی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، اگر تمہاری کسی بے وقوفی کی وجہ سے مسٹر کپور کی ڈیل ہمارے ہاتھوں سے گئی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ پوری عمر تم ہمارے ٹکڑوں پر پلی ہو، اور اب ہمارا احسان چکانے کی باری آئی تو تم ایسے بھاگ گئی۔ یو نو واٹ، آئی ہیٹ یو، یور بلڈی فیس۔ اتنی ہی نفرت کرتی ہوں میں تم سے جتنی کہ میں تمہاری موم سے کرتی تھی۔ اپنی موم کی طرح ہی ہو تم یوز لیس۔ ان کی بات پر آیوشی نے کہا، دیکھیے میرے بارے میں آپ کچھ بھی کہہ لیجیے، لیکن میری موم کے بارے میں کچھ بھی مت کہنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھیے آپ؟ بہت اچھی تھی میری موم، آپ سے تو وہ بہت اچھی تھی۔ اگر آپ کی جگہ میری موم ہوتی تو آروہی دیدی کے ساتھ وہ کبھی ایسا نہیں کرتی جو آپ نے میرے ساتھ کیا۔ میری موم کے بارے میں کچھ بھی مت کہنا، آپ کو کوئی حق نہیں ہے ان کے بارے میں کچھ کہنے کا۔ اتنا کہہ کر وہ زور زور سے رونے لگی۔ تبھی روم میں آرو آ گیا اور اس نے آیوشی کے ہاتھ سے فون چھین لیا تو آیوشی نے روتے ہوئے کہا، میری موم بہت اچھی تھی، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اسے روتے دیکھ کر آرو اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس نے آیوشی کو کھینچ کر اپنی باہوں میں بھر لیا۔ آروہی کے سینے سے لگتے ہی آیوشی نے بھی اس پر اپنی باہیں لپیٹ دی اور زور زور سے رونے لگی۔ اس سے پہلے آرو نے کبھی بھی آیوشی کو اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آیوشی کی ایسی حالت اس سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے آیوشی کی بال سہلانا شروع کر دیا اور اپنی ایک بازو میں اسے پوری طرح سے سنبھالتے ہوئے بولا، آئی نو سویٹ ہارٹ، تمہاری بات میں سمجھ سکتا ہوں، وہ بہت اچھی تھی، اس کا اندازہ میں تمہیں دیکھ کر لگا سکتا ہوں۔ اب شانت ہو جاؤ، کوئی تمہاری موم کو کچھ نہیں کہے گا۔ اس کی بات کا آیوشی نے کچھ جواب نہیں دیا تو آرو نے اس کے چہرے کو دیکھا تو آیوشی اب بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے بے ہوش دیکھ کر آرو نے اسے جلدی سے بیڈ پر لیٹایا اور اسے دیکھنے لگا۔ آیوشی کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی، اس کا درد اس کے چہرے پر ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔
اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے. اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا. کیا آرو آیوشی کا بدلہ ملہوترا پریوار سے لے پائے گا؟ تبھی آیوشی کے گال پر ٹھہری آنسو کی بوند پر آرو کے آنسو کی ایک بوند آ گئی. آج آرو رائے زادہ کی آنکھوں میں کسی کے آنسو دیکھ کر آنسو آ گئے تھے. ہوش سنبھالنے کے بعد سے آج پہلی بار آرو رویا تھا. وہی ملہار اور ملنگ جو آیوشی کے رونے کی آواز سن کر بھاگتے ہوئے ان کے روم کے پاس آ گئے تھے. آرو کو آیوشی کے اتنا قریب دیکھ کر ملہار نے ملنگ کو کوہنی مارتے ہوئے کہا، ارے مجھے تو کچھ اور ہی جھول لگ رہا ہے یہاں. تو بول رہا تھا کہ یہ چمگادڑ اس لڑکی سے پیار نہیں کرتا. اس کی بات پر ملنگ نے کہا، بھائی مجھے تو آپ سے بھی زیادہ شک ہے کہ سر کے دل میں اس لڑکی کے لیے پیار ہے، لیکن سر تو مانتے ہی نہیں. ان دونوں کو آپس میں بات کرتے دیکھ کر آرو نے کہا، اپنی گسر فسر باہر کرو اور دوبارہ سے اس روم میں مجھے دکھ بھی مت جانا. اس کی بات سن کر ملہار اور ملنگ چپ چاپ روم سے باہر نکل گئے اور انہوں نے ڈور بند کر دیا. روم سے باہر آ کر ملہار نے کہا، کبھی اس روم میں مت دکھنا، بڑا آیا چمگادڑ کہیں کا. ویسے ایک بات تو بتا، اس چگل خور کو اس بارے میں پتا ہے کیا؟ اگر اسے پتا چل گیا تو سمجھ لو پورے خاندان میں بات پھیل جائے گی اور پھر دادی ماں چنڈی کے روپ میں یہاں کبھی بھی پرکٹ ہو جائیں گی. پتا نہیں ان کا کیا ری ایکشن ہوگا اپنے دونوں پوتوں کے کانڈ سن کر. ایک نے ایک لڑکی بنا کسی رشتے کے اپنے پاس رکھ رکھی ہے، وہیں دوسرا شادی کر کے بیٹھ گیا، وہ بھی اپنے سے 10 سال چھوٹی لڑکی سے. دونوں پہلے تو ایسے سخت بنتے تھے جیسے کبھی اپنی لائف میں لڑکی کو آنے ہی نہیں دیں گے. اس کی بات سن کر ملنگ نے کہا، اور نہیں تو کیا. ویسے تجھے پتا ہے اس نارد منی کی بہت بری حالت چل رہی ہے آج کل، وہ کچھ بھی نہیں کرے گا. سارتھک کا مجھے ابھی فون آیا تھا، وہ بتا رہا تھا تھوڑی دیر پہلے ہی اس نارد منی کو دادی ماں نے کلب میں پارٹی کرتے ہوئے پکڑ لیا. میں نے تو سر کو نہیں بتایا، لیکن دادی نے رودر کو گھر سے باہر نکال دیا ہے. پتا نہیں وہ کہاں ہوگا. ویسے تو کبھی اسے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن آج لگتا ہے دادی نے کچھ زیادہ ہی جلیل کر دیا اسے، اس لیے سچ میں گھر چھوڑ کر چلا گیا. اس کی بات پر ملہار نے کہا، یار اس کے پاس پیسوں کی کمی ہے کیا؟ اپنے بڑے بھائیوں کے سر پر راج کر رہا ہے. دادی ماں نے گھر سے نکال دیا ہوگا تو کہیں اور راج کر رہا ہوگا. اسے تو اب اور زیادہ فریڈم مل گئی ہے، اب کوئی اس سے کچھ پوچھنے والا نہیں ہے. ملنگ نے کہا، خاک مزے سے رہ رہا ہوگا، اس کے سارے کارڈ دادی ماں نے بلاک کروا دیے ہیں. مجھے تو لگتا ہے اب وہ یہاں آئے گا یا پھر فارم ہاؤس پر جائے گا بھائی کے پاس اپنی دکھ بھری داستاں سنانے. وہیں دوسری طرف ایک کار شیو مندر کے باہر آ کر رکی. کار سے ایک 24 سال کا لڑکا باہر نکلا. پرسنالٹی تھی اس کی ایک ماڈل کو ٹکر دینے والی. آخر تھا بھی تو وہ رائزادہ خاندان کا سب سے چھوٹا بیٹا. جہاں بھگوان نے لڑکوں کو فرصت سے بنایا تھا. 6 فٹ ہائٹ، شولڈر تک آتے لمبے بال، ایپس والی باڈی، گورا رنگ. اگر کوئی لڑکی ایک بار دیکھ لے تو بس اس پر ہی مر مٹ جائے. یہ لڑکا تھا رودراکش رائے زادہ، آرو کا سب سے چھوٹا بھائی. کار سے باہر آ کر اس لڑکے نے بڑی اسٹائل سے اپنی آنکھوں سے گوگلز ہٹائی اور سامنے مندر کو دیکھتے ہوئے بولا، گھر والوں نے نکال دیا، اب آپ ہی دیکھ لو مجھے. آپ کا نام بھی رودر ہے اور میرا نام بھی رودر ہے، لیکن آپ کی سب پوجا کرتے ہیں اور میری سب پٹائی کرتے ہیں. میں بھی اب گھر نہیں جاؤں گا جب تک وہ سب لوگ مجھے ڈھونڈیں گے نہیں. یہ کہتے ہوئے وہ مندر کی طرف آ گیا.
مندر کی سیڑھی پر پیر رکھتے ہی اچانک سے ایک لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، کہاں رہ گئے تھے تم؟ کارتک نام ہے نا تمہارا؟ جولی نے سب سمجھا دیا ہوگا تمہیں۔ سب سے پہلے تھینک یو ویری مچ میری ہیلپ کرنے کے لیے۔ مجھے اس وقت شادی کرنی بہت ضروری ہے۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارا پورا خیال رکھوں گی۔ اب چلو شادی کر لیتے ہیں، مہورت نکلا جا رہا ہے۔ ویسے تم پورے 15 منٹ لیٹ آئے ہو۔ اس لڑکی کی بات سن کر رودر نے سامنے رکھی شیو جی کی مورتی کو دیکھتے ہوئے کہا، ارے واہ، آپ نے تو میرے رہنے اور کھانے کا جگاڑ میرے مندر میں پیر رکھتے ہی کر دیا۔ آئی نیو اٹ، صرف ایک آپ ہی ہے جو مجھ سے سچا پیار کرتے ہیں۔ آئی لو یو۔ پھر اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے خود سے کہا، اس لڑکی کو شادی کی ضرورت ہے اور مجھے گھر کی ضرورت ہے۔ اس کا شادی کرنے والا لڑکا بھی ابھی نہیں آیا تو میں ہی اس سے شادی کر لیتا ہوں۔ بعد میں اسے سب سچ بتا دوں گا۔ اور ویسے بھی یہ کون سی سچ والی شادی کر رہی ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا آیوشی جائے گی واپس ملہوترا مینشن؟ اور کیا آرو اسے جانے دے گا واپس؟ پھر اس نے اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے ایک بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ تبھی پیچھے سے پنڈت جی نے اس لڑکی سے کہا، ماہی بیٹا، اگر لڑکا آ گیا ہو تو شادی کا مہورت نکلا جا رہا ہے، آؤ منڈپ میں بیٹھ جاؤ۔ پنڈت جی کی بات سن کر ماہی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور رودراکش کو لے کر منڈپ میں جا کر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی پنڈت جی منتر پڑھنے لگے۔ رودراکش نہیں جانتا تھا کہ جو رشتہ اس نے مذاق میں شروع کیا ہے ایک دن وہی اس کے جینے کی وجہ بن جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں ماہی کا کیا ری ایکشن ہوگا جب اسے پتہ چلے گا کہ اس نے اس لڑکے کے ساتھ شادی ہی نہیں کی جس کے ساتھ شادی کرنے کو اس کی دوست نے کہا تھا۔ وہیں ادھر اب تک شام ہو چکی تھی اور آیوشی کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ آرو اس وقت اسٹڈی روم میں ملنگ اور ملہار کے ساتھ بیٹھا تھا۔ تبھی ملہار نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے غصے میں کہا، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ آخر ایک باپ ہو کر وہ انسان نہیں انسان تو ہے ہی نہیں، وہ کمینہ سڑا ہوا بیگن وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ مسز ملہوترا نے جو کیا وہ ایک پل کے لیے ہم مان بھی لیں کیونکہ وہ سوتیلی ماں ہے، لیکن ہرش وردھن تو اس لڑکی کا سگا باپ ہے۔ کوئی اپنی بیٹی کو کیسے اس طرح سے، میرا تو من کر رہا ہے اسے پورے شہر میں کیچڑ میں ڈبو ڈبو کر ماروں۔ ایسے آدمیوں کی سماج میں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا قصور اس کپور کا ہے اتنا ہرش وردھن کا بھی ہے۔ اس کی بات سن کر ملنگ نے جلدی سے اسے پانی کا گلاس دیا تو ملہار نے پانی پی لیا اور خود کو شانت کرنے لگا۔ ہرش وردھن نے جو حرکت کی تھی وہ سن کر تو کسی کا بھی خون کھول اٹھتا تھا۔ تبھی آرو نے دانت پیستے ہوئے کہا، اتنی آسان موت کیسے دے دوں میں اسے؟ جس بزنس کے لیے اس نے میری سویٹ ہارٹ کے ساتھ ایسی حرکت کی، اس بزنس کو میں اس کے سامنے مٹی میں ملا دوں گا۔ اتنا کہہ کر اس نے جیسے ہی اپنے سامنے بیٹھے ملہار اور ملنگ کی طرف دیکھا جو منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی، اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر ملہار اور ملنگ نے ایک ساتھ کہا، سویٹ ہارٹ۔ تبھی آرو نے اریٹیٹ ہوتے ہوئے کہا، گیٹ آؤٹ۔ ملہار نے اپنے گوگلز پہنتے ہوئے کہا، تجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو خود یہاں سے پرستھان کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر ملنگ نے نوٹنکی کرتے ہوئے ملہار کے کندھے پر سر رکھتے ہوئے کہا، پربھو مجھے بھی اپنی شرن میں لے لیجیے، انہوں نے تو مجھے ڈائیورس دے دیا۔ اس کی بات سن کر وہ دونوں ہنسنے لگے۔
کچھ دیر بعد ملہار اور ملنگ وہاں سے چلے گئے اور آرو واپس اپنے روم میں آ کر بیڈ پر آیوشی کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ ایک ٹک آیوشی کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی آیوشی نے نیند میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، موم مجھے چھوڑ کر مت جائیے۔ اسے نیند میں بڑبڑاتے دیکھ کر آپ بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ آیوشی کو محسوس کروانا چاہتا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ تبھی آیوشی نے پھر سے بڑبڑاتے ہوئے کہا، وراٹ۔ اس کے منہ سے کسی لڑکے کا نام سن کر آرو کا ہاتھ اس کے سر سے ہٹ گیا اور اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی۔ اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں کس گئی۔ اس نے آیوشی کو دیکھتے ہوئے دانت پیس کر کہا، ڈونٹ یو ڈیئر سم ون ایلس سویٹ ہارٹ، یو بلانگس ٹو می۔ دوسری طرف انش اپنے روم میں بیٹھا لیپ ٹاپ میں اپنا کام کر رہا تھا۔ تبھی اس نے ٹائم دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اس کے دل نے کہا، رشمی کو یہاں آئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہوگا۔ تبھی اس کے دماغ نے اس کے دل کو چپ کرواتے ہوئے کہا، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا آیوشی اور آرو کو کبھی اپنی فیلنگز کا احساس ہو پائے گا؟ کیونکہ وہ تیری وائف ہے، اسی لیے نا۔ ارے جھبلو، بس لوگوں کو پیار میں تو دیوداس بناتا ہے۔ اگر تو خون کا پمپ کنٹرول نہ کرتا ہوتا تو میں تجھ سے سارے کنیکشن کاٹ کر میں تجھے باہر نکال دیتا۔ پھر اس نے انش سے کہا، انش جب تک وہ یہاں ہے وہ تیری مہمان ہے، اس کا خیال رکھنا تیرا فرض ہے۔ انش نے بھی اپنے دماغ سے ایگری کیا اور اٹھ کر روم سے باہر نکل گیا۔ تبھی چلتے چلتے اس کے قدم ایک دم سے رک گئے اور انجانے میں ہی اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی، کیونکہ اس کے سامنے رشمی تھی اور وہ کچن کی طرف جا رہی تھی۔ انش کے فیس پر مسکراہٹ اس لیے نہیں آئی تھی کہ اس نے رشمی کو دیکھا، کیونکہ ابھی اس کے دل میں رشمی کے لیے تو کوئی جذبات نہیں تھے۔ وہ مسکراہٹ اس لیے آئی تھی کیونکہ رشمی نے اس وقت اس کی شرٹ پہنی تھی اور اس کا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا جو اس کی ایڑیوں کے بھی نیچے آ رہا تھا۔ شرٹ کی سلیوز تو رشمی کے ہاتھوں سے بھی لمبی تھی۔ اس وقت وہ بالکل جھولا بابا لگ رہی تھی۔ اگر رشمی چاہے تو اس کے جیسی چار اور اس آؤٹ فٹ میں آ سکتی تھی۔ تبھی اچانک سے چلتے چلتے وہ گر گئی تو رشمی نے جلدی سے اپنا سر ادھر ادھر گھماتے ہوئے کہا، ایک منٹ، کسی نے دیکھا تو نہیں؟ وہ آکٹوپس کی طرح زمین پر پھیلی ہوئی تھی اور وہ گردن اٹھا کر یہاں وہاں دیکھ رہی تھی، جس سے وہ بالکل کچھوے کی طرح لگ رہی تھی۔ وہیں انش نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جیسے تیسے اپنی ہنسی کنٹرول کرتے ہوئے پلر کے پیچھے چھپ گیا۔ رشمی وہ پہلی شخص تھی جو ردھم کے جانے کے بعد انش کی مسکراہٹ کی وجہ بنی تھی۔ تبھی رشمی نے اٹھتے ہوئے کہا، تھینک گاڈ پروفیسر نے نہیں دیکھا، ورنہ آج تو میری عزت کا فالودہ بن جاتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ٹراؤزر کو اوپر کیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ وہیں انش کی نظریں ایک ٹک رشمی پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس نے تو اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ رشمی کے جانے کے بعد وہ پلر سے سٹ کر ہنسنے لگا۔ تبھی سامنے لگی ایک فوٹو فریم پر اس کی نظر گئی۔ وہ فوٹو فریم اسی کی تھی جس میں وہ مسکرا رہا تھا۔ اس وقت انش اپنی فوٹو کو نہیں دیکھ رہا تھا بلکہ اس کے کانچ میں دکھ رہے اپنے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے سالوں بعد اس نے آج اپنے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی تھی۔ ابھی جس طرح سے وہ ہنس رہا تھا اس کی مسکراہٹ تو اس فوٹو کی مسکراہٹ سے بھی زیادہ گہری تھی۔ شاید یہی اس کی زندگی میں خوشی واپس آنے کی پہلی شروعات تھی۔
इधर आरव के गुलाम आयुषी आरव के साथ बालकनी में खड़ी थी। आरव चांद को देख रहा था और आयुषी आरव को। तभी आयुषी ने अपनी नजरें चांद की तरफ करते हुए कहा, अगर आप थोड़ा सा भी परेशान होते हो तो खुद को दुनिया से दूर करके थोड़ी देर के लिए चांद के पास आ जाना। मुझे पता है ये थोड़ा बेवकूफ़ी भरा है, लेकिन मैं जब परेशान होती हूँ तो मैं अपने दिल की सारी बातें चांद से करती हूँ। वो इंसानों की तरह हमें जज नहीं करता, वो चुपचाप हमारी सारी बातें सुनता है। अब आयुषी आरव के साथ थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही थी। आरव भी उसके साथ काफ़ी अच्छे से पेश आ रहा था और ये बात आयुषी को बहुत अच्छी लग रही थी। आरव को उसके साथ प्यार से पेश आना उसे अच्छा लगता था। जब आरव ने आयुषी की बात सुनी तो उसने पलट कर आयुषी की तरफ देखा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। आखिर क्या है आयुषी का पास्ट? क्या आयुषी अपनी सच्चाई कभी जान पाएगी? आयुषी की आंखों में आरव को देखते वक्त एक चमक थी और होठों पर एक मुस्कुराहट। उसका प्यारा सा चेहरा देखकर आरव एक पल के लिए तो उसके चेहरे में ही खो गया और उसने धीरे से कहा, बट आई हैव बेटर ऑप्शन। आयुषी ने कंफ्यूजन से पूछा, क्या? तो आरव ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका लिया और बोला, मुझे सब कुछ तुम्हारे साथ शेयर करना है स्वीट हार्ट, वैसे ही जैसे अब हम बेड शेयर करेंगे। उसकी बात सुनकर आयुषी हल्की लाल होने लगी और वो हैरान भी हो रही थी, क्योंकि आरव जब भी उसके साथ होता था वो अपने रूड और एरोगेंट साइड को भूल कर एक नॉर्मल इंसान बन जाता था। जिस तरह से वो आयुषी से इस वक्त बात कर रहा था, कोई बाहर वाला अगर उसे देख लेता तो मान ही नहीं सकता था कि ये वही क्रूअल आरव रायजादा है, जो लोगों के सामने आए बिना ही उनके दिलों में अपनी खौफ बनाए रखता है। आयुषी कुछ रिएक्ट करती कि तभी उनके कानों में आयुषी के फोन के रिंग की आवाज पड़ती है। आयुषी ने एकदम से आरव की पकड़ से छूटते हुए कहा, मेरा फोन रिंग कर रहा है। इतना कहकर वो भागते हुए रूम की तरफ चली गई। इस वक्त उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। कहीं ना कहीं पता तो उसे भी चल गया था कि आरव उसके दिल में अपनी जगह बना रहा है, लेकिन ये बात उसके दिल को काफी डरा रही थी। उसने खुद से कहा, आयुषी तुम फिर ये बेवकूफ़ी कर रही हो। तुम अच्छे से जानती हो तुम सिर्फ उनकी ज़रूरत पूरी करने के लिए यहाँ हो। उन्होंने तुम्हारी मदद की, उन्होंने तुम्हें अपने घर में जगह दी, तुमसे इतने अच्छे से बात करते हैं वो, इसलिए जब तक वो चाहेंगी तब तक तुम्हें उनकी ज़रूरत पूरी करनी है। उनसे प्यार की उम्मीद करना तो सरासर बेवकूफ़ी है। उन धोखेबाज लोगों के लिए तुमने बहुत कुछ किया, लेकिन अब तुम्हें खुद के लिए जीना होगा और अपने आगे की जिंदगी शुरू करने से पहले तुम्हें मिस्टर रायजादा के एहसान चुकाने होंगे। फिर उसने टेबल से अपना फोन उठाया, लेकिन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर उसका मन बेचैन हो गया। 3 साल बाद आज उसके फोन पर वही नंबर आया था, जिसे देखकर एक वक्त पर उसके चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट आ जाया करती थी, लेकिन आज सिर्फ नफरत। उसने फ्लैश हो रहे नाम को देखकर खुद से कहा, मुझे फोन क्यों कर रहा है ये? फिर उसने कुछ सोचा और फोन पिक करते हुए बोली, हेलो। तो दूसरी तरफ से आवाज है, सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त किसी की बाहों में इंजॉय कर रही होगी, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई करूँगा। आई नो तुम भी मुझे
مس کرتی ہوں گی۔ وراٹ کی بات سن کر آیوشی نے چلاتے ہوئے کہا، تم کیا بکواس کر رہے ہو وراٹ؟ اس کے منہ سے وراٹ کا نام سن کر آرو کے تو کان کھڑے ہو گئے اور اس کے ہاتھوں کی مٹھیاں کس گئی۔ تبھی وراٹ نے کہا، کیا مطلب ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں؟ میں نے سنا تم پیسوں کے لیے مسٹر کپور کا بستر گرم کرنے کے لیے چلی گئی۔ تمہارے پریوار والوں کو بھی تمہاری اوقات پتہ چل گئی، اس لیے انہوں نے پیسوں کے لیے تمہیں مسٹر کپور کے سامنے پھینک دیا۔ ویسے تم ان سے سیٹسفائی تو نہیں ہوئی ہو، تمہارے پریوار کے لیے تو نہیں، لیکن میں تمہارے لیے تمہیں کافی پیسے دے سکتا ہوں۔ اس دن میں نے تمہیں آفس میں دیکھا، کافی ہاٹ لگ رہی تھی تم۔ ہر نائٹ کے میں تمہیں 1,00,000 روپے دوں گا، میرے پاس آ جاؤ۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ آخر رودراکش کب سمجھے گا اپنی ذمہ داری کو؟ کیا وہ واپس رائے زیادہ مینشن جائے گا؟ اس کی بات سن کر آیوشی کا تو خون کھولنے لگا تھا۔ اسے تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی زندگی کے 3 سال اس گھٹیا انسان سے پیار کیا۔ اس نے چلاتے ہوئے کہا، وراٹ تم… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ تبھی اسے اپنے پیٹ پر آرو کے ہاتھ محسوس ہوئے، جس سے وہ ایک دم سے چپ ہو گئی۔ وہیں آرو نے اس کے ہاتھ سے فون لے لیا۔ اس کے ایسے فون لینے پر آیوشی اس کی طرف پلٹ گئی تو آرو نے جھک کر اس کی نیک پر کس کرتے ہوئے کہا، کس سے بات کر رہی ہو سویٹ ہارٹ؟ اگر کوئی ضروری بات نہیں ہے تو تم کیوں ہمارا ٹائم ویسٹ کر رہی ہو؟ لیٹس کنٹینیو۔ اس کی بات سن کر آیوشی کے تو ہوش اڑ گئی۔ اسے اب کہیں نہ کہیں گھبراہٹ بھی ہو رہی تھی کہ آرو کی بات سن کر وراٹ کو یقین ہو گیا ہوگا کہ وہ ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ ہے۔ جس طرح کی آرو بات کر رہا تھا اس سے تو سامنے والے کو یہی لگتا کہ آیوشی سچ میں کسی کے ساتھ رات بتا رہی ہے۔ اس نے کنفیوژن سے کہا، لیکن ہم لوگ تو… ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ تبھی آرو نے اسے ایک دم سے اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اسے سافٹلی کس کرنے لگا۔ آیوشی کی دبی آواز سن کر فون کے دوسری طرف وراٹ کو تو یقین ہی ہو گیا تھا کہ آیوشی ضرور کسی کے ساتھ ہے۔ اس کی پکڑ اپنے فون پر کس گئی۔ اگلے پل آرو نے فون کٹ کر دیا اور خود آیوشی کو پیشنیٹلی کس کرنے لگا۔ آیوشی نے بھی اسے نہیں روکا اور اس کا ساتھ دینے لگی۔ وہ جانتی تھی آرو کے قریب جانا فیوچر میں اس کے لیے بہت زیادہ پینفل ہوگا، کیونکہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا اور آرو اس سے دور چلا جائے گا، لیکن پھر بھی وہ خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ دوسری طرف انش اس وقت اپنے روم میں تھا اور رشمی اپنے روم کی بالکنی میں کھڑی ہو کر چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے چاند کو دیکھتے ہوئے خود سے کہا، کیا عجیب مذاق کیا ہے آپ نے میرے ساتھ بھگوان۔ مانتی ہو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے میتھس کے پیپر سے برا کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن آپ نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ موم ڈیڈ نے پہلے مجھے میڈیکل نہیں کرنے دیا، مجھ سے ٹیکنالوجی کروائی جس میں مجھے میتھس لینا پڑا۔ میں نے تو کبھی ڈر کی وجہ سے میتھس کی ایک کلاس بھی نہیں لی، اور اب سیدھا میری شادی میرے میتھس والے پروفیسر سے ہو گئی۔ حد ہوتی ہے یار، اپنی کلاس میں نہیں جاؤں گی تو پروفیسر تو مجھے گھر ہی پڑھا دیں گے، اس سے برا میرے لیے کیا ہو سکتا ہے۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ تبھی اس کے روم کے ڈور پر کسی نے نوک کیا تو اس نے پلٹ کر دیکھا، ڈور پر انش کھڑا تھا۔ انش کو دیکھ کر اس نے اپنے من میں کہا، پروفیسر اس ٹائم یہاں؟ ویسے
کہا جائے تو آج ہماری فرسٹ نائٹ ہے، باقی سب تو الگ بات ہے، لیکن پروفیسر بہت ہاٹ ہے۔ ہماری یونیورسٹی کی ساری لڑکیوں کے کرش ہے پروفیسر۔ ویسا ایسا کبھی ہوگا تو نہیں، لیکن اگر یونیورسٹی میں غلطی سے بھی پتہ چل گیا کہ میری شادی پروفیسر سے ہوئی ہے تو ساری لڑکیاں مجھ سے جیلس ہو جائیں گی۔ ابھی وہ یہی سب سوچ رہی تھی، تبھی اسے انش کی آواز آئی، رشمی کیا تم سن رہی ہو؟ رشمی نے جلدی جلدی سے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور انش کے پاس چلی گئی۔ تو انش نے کہا، مجھے تم سے ایک بات کرنی تھی۔ رشمی تو بس انش کو قریب سے دیکھ رہی تھی۔ انش کے قریب آ کر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے من میں کہا، یار یہ تو گھر کے کپڑوں میں بھی اتنے ہینڈسم لگتے ہیں۔ تبھی اسے انش کی آواز آئی، اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا تم میرے ساتھ میرے روم میں چل سکتی ہو؟ اس کی بات سن کر رشمی ایک دم حیران ہو گئی۔ اس کے دماغ میں اب الٹی سیدھی کھچڑی پکنے لگی۔ اس نے جلدی سے کہا، یس پروفیسر، لیکن کس لیے؟ آئی مین کوئی کام ہے کیا آپ کو؟ انش نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور روم کی طرف چلا گیا۔ اسے جاتے دیکھ کر رشمی بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ اس کے دماغ میں جو کھچڑی پک رہی تھی اس حساب سے وہ ابھی کپل اسٹف کرنے کو ریڈی نہیں تھی۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے، اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا ہوگا جب سب کو رودراکش اور ماہی کی شادی کے بارے میں پتہ چلے گا؟ دوسری طرف اس وقت رودراکش ماہی کے ساتھ بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ نیند دونوں کو ہی نہیں آ رہی تھی، دونوں ہی اپنے اپنے خیالوں میں کھوئے ہوئے سیلنگ کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی رودراکش نے اپنے من میں کہا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا؟ میں تو اسے سب سچ بتانے والا تھا، لیکن میں نے تو اسے ابھی تک کچھ نہیں بتایا۔ کوئی بات نہیں، میں اسے صبح سارا سچ بتا دوں گا۔ وہی ماہی جو اپنے ہی خیالوں میں تھی، اس نے سوچا، میں نے ان سے بدلہ لینے کے لیے شادی تو کر لی، لیکن میں نے کارتک کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا؟ میرے پاس تو کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں اب۔ ان سب میں نے کارتک کو بھی پھنسا لیا ہے۔ کل مجھے کسی بھی طرح سے جاب ڈھونڈنی ہوگی۔ ایسے ہی سوچتے ہوئے ماہی نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ وہیں رودراکش کو تو ابھی بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ایک تو بیڈ کمفرٹیبل نہیں تھا اور بار بار اس کا دھیان ماہی کی طرف جا رہا تھا، کیونکہ وہ پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ بیڈ شیئر کر رہا تھا۔ اس نے ہلکا سا ماہی کی طرف دیکھا تو اس نے دیکھا کہ ماہی اب تک سو چکی تھی۔ ماہی کو سوتے دیکھ کر وہ پوری طرح سے اس کی طرف گھوم گیا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، تم تو اتنی خوبصورت ہو، تم کسی اچھے لڑکے سے شادی کرتی، تمہیں یوں مجھ سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے مس بیوٹیفل، سوری مسز بیوٹیفل، کیونکہ مس اب تم نہیں رہی۔ مجھ سے شادی کرنے کے بعد تم مسز رائے زیادہ بن گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے فیس پر ایک بڑی سی مسکراہٹ تھی۔ سب کچھ نقلی ہوتے ہوئے بھی اسے سب بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ تبھی اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر ماہی کے چہرے پر آ رہے بالوں کو سائیڈ کیا۔ اسے خود احساس نہیں تھا کہ وہ کب ماہی کے چہرے کو دیکھنے لگ گیا اور دھیرے دھیرے ماہی کے قریب جانے لگا۔ آخر تھا تو وہ بھی ایک لڑکا ہی۔ اتنی خوبصورت لڑکی اپنے سامنے دیکھ کر وہ اپنے جذباتوں کو روک نہیں پا رہا تھا۔ ساتھ ہی ماہی کے اتنے پیارے سے بیہیویئر نے اسے اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا تھا۔ ابھی رودراکش اور ماہی کے چہرے کے بیچ تھوڑا سا ہی فاصلہ بچا تھا کہ تبھی رودراکش کے کانوں میں ایک آواز آئی۔ اس آواز کو سن کر اس کی آئی برو آپس میں جڑ گئی۔
وہ ایک دم سے ماہی سے دور ہوا اور اسے دیکھنے لگا تو ماہی ابھی بھی سو رہی تھی، لیکن اس کے چہرے پر تھوڑا تناؤ تھا۔ تبھی ایک بار پھر سے وہ آواز آئی۔ رودراکش نے نوٹس کیا کہ وہ آواز ماہی کے پیٹ سے آ رہی ہے۔ ماہی کا خالی پیٹ آواز کر رہا تھا۔ اس نے نیند میں ہی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی حرکت دیکھ کر رودراکش نے کہا، اس نے تو مجھ سے کہا تھا کہ اسے بھوک نہیں ہے، لیکن اس کا پیٹ تو کچھ اور کہہ رہا ہے۔ کیا اس کے پاس کھانا کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں؟ یہ سوچتے ہوئے رودراکش کو اپنے دل میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ وہ کافی دیر تک ماہی کے چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر تھوڑی ہی دیر میں نیند کے آغوش میں چلا گیا۔ دوسری طرف انش اپنے روم میں آیا اور چپ چاپ کاؤچ پر جا کر بیٹھ گیا۔ اس نے رشمی کو کاؤچ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ رشمی تھوڑا نروس ہو رہی تھی، لیکن پھر وہ بھی کاؤچ پر بیٹھ گئی۔ اسے انش کا روم دیکھ کر حیرانی ہو رہی تھی، کیونکہ انش کا روم بالکل سمپل تھا، بلیک اور وائٹ کلر میں۔ رشمی نے پہلی بھی یہ نوٹس کیا تھا کہ اس گھر کی ہر ایک چیز بلیک اور وائٹ کلر میں تھی، یہاں تک کہ انش بھی ہمیشہ بلیک اور وائٹ کلر کے کپڑے پہنتا تھا۔ پھر رشمی نے ان سب پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کیونکہ اس کے دماغ میں تو اس وقت الٹے سیدھے خیال چل رہے تھے۔ تبھی انش نے کہا، تمہارے فیوچر کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے۔ آئی نو، ہو سکتا ہے تمہیں شروع میں پرابلم آئے، لیکن بعد میں سب نارمل ہو جائے گا۔ زندگی میں ہارڈ ورک کے بنا کچھ نہیں ملتا۔ اس کی بات سن کر رشمی نے اپنے من میں کہا، شروع میں دقت اور بعد میں سب ٹھیک۔ کہیں پروفیسر اس چیز کی بات تو نہیں کر رہے؟ صبح تو بول رہے تھے کہ ہماری شادی جھوٹ ہے، اور اب کیا پروفیسر میرے ساتھ سہاگ رات منانا چاہتے ہیں؟ پھر اس نے انش سے کہا، نہیں پروفیسر، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب بہت جلدی ہو جائے گا؟ میں ابھی بہت چھوٹی ہوں۔ اس کی بات پر انش نے کہا، نو رشمی، اب تم بڑی ہو چکی ہو اور تمہیں تھوڑی محنت تو کرنی پڑے گی۔ تمہیں بس بیسک باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، آگے تم سب کچھ ایکسپرٹ کی طرح کر لو گی۔ شروع میں سب کام مشکل ہی لگتا ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا رودراکش ماہی کے ساتھ کی گئی شادی کو کبھی سیریسلی لے گا؟ لیکن پھر دھیرے دھیرے پریکٹس کے بعد سب ایزی ہو جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر رشمی کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کی پوری باڈی دھیرے دھیرے لال پڑنے لگی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر انش کو نہیں دیکھا۔ وہیں انش تو ایک پروفیسر کی طرح اسے سب کچھ سمجھا رہا تھا۔ اسے ذرا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کے دماغ میں کیا الٹی سیدھی بات چل رہی ہے۔ اس نے رشمی کو دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈونٹ وری، میں تمہاری مدد کروں گا، اور ہم آج سے اور ابھی سے تمہاری پریکٹس شروع کر دیں گے۔ بس اتنا کافی ہے۔ رشمی کا دماغ بلاسٹ کرنے کے لیے اس نے چلاتے ہوئے کہا، کیا؟ انش نے کہا، ہاں، میتھس اتنا بھی برا نہیں ہے رشمی، جتنا کہ تم اسے سمجھتے ہو۔ ایک بار اسے سمجھنے کی کوشش تو کرو۔ رشمی نے ایک دم سے کہا، میتھس؟ آپ نے اس وقت مجھے میتھس کے بارے میں سمجھانے بلایا ہے؟ انش نے کہا، ہاں، تمہیں پتا ہے آج رات 12 بجے تک اسائنمنٹ کی لاسٹ ڈیٹ ہے۔ میں چاہتا ہوں تم آج اس اسائنمنٹ سے شروع کرو۔ تم نے پچھلے 2 اسائنمنٹ سبمٹ نہیں کیے، کوئی بات نہیں، میں تمہیں ان اسائنمنٹ کے مارکس دے دوں گا اگر تمہارا یہ اسائنمنٹ اچھا رہا تو۔ اس کی بات سن کر رشمی کا چہرہ تو بالکل کالا پڑ گیا۔ وہ بس ایک ٹک انش کو دیکھ رہی تھی
اسے اب بیک گراؤنڈ پر ساتھ نبھانا ساتھیا کی دھن سنائی دے رہی تھی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ انش اس سے میتھس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تبھی انش نے کہا، تمہاری اٹینڈنس بالکل بھی نہیں ہے۔ کل سے تم ریگولر میرے ساتھ یونیورسٹی چلو گی اور میری کلاس اٹینڈ کروں گی۔ میں تمہیں میتھس اتنے ایزی طریقے سے سکھاؤں گا کہ وہ تمہارا فیوریٹ سبجیکٹ بن جائے گا۔ ایز اے پروفیسر یہ میری ذمہ داری ہے کہ تم اس بار اچھا اسکور کرو۔ ابھی ہمارے پاس 2 گھنٹے ہیں۔ میں تمہارے اسائنمنٹ سالو کرنے میں تمہاری ہیلپ کروں گا۔ اس وقت رشمی اس کے سامنے بالکل نارمل بیٹھی تھی، لیکن امیجنیشن کی دنیا میں وہ اپنے بال نوچتے ہوئے دیوار سے اپنا سر پھوڑ رہی تھی۔ وہ پہلی لڑکی ہوگی جس کا پتی ان کی فرسٹ نائٹ کے ٹائم اس سے اسائنمنٹ سالو کروا رہا ہوگا۔ یونیورسٹی میں وہ نہ تو کبھی میتھس کی کلاس میں گئی تھی اور نہ ہی کبھی اس نے کوئی اسائنمنٹ سبمٹ کیا تھا۔ وہ تو بس ایگزام دے دیتی تھی۔ اب پروفیسر اس کا پتی تھا تو اب وہ کیسے بچ سکتی تھی؟ وہیں دوسری طرف آرو کے روم میں اس وقت لائٹ آف تھی اور نیچے فرش پر کپڑے بکھرے ہوئے تھے، جس سے پتا چل رہا تھا کہ وہاں کیا چل رہا ہے۔ پورا روم ابھی بھی ان دونوں کی گرم سانسوں سے گونج رہا تھا۔ تبھی آرو نے اوپر اٹھ کر آیوشی کے چہرے کو دیکھا۔ آیوشی نے کس کر اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ اس کے ہونٹ ہلکے کھلے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ اس وقت پورا لال ہو چکا تھا۔ وہیں آرو کے دل میں اس وقت ایک سکون تھا کیونکہ آیوشی اس کے ساتھ تھی۔ اس نے آیوشی کو دیکھتے ہوئے کہا، لک ایٹ می سویٹ ہارٹ۔ اس کی بات سن کر آیوشی کی تو ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہ وہ آرو کو دیکھ لے۔ پچھلی بار جب وہ دونوں قریب آئے تھے تب آیوشی نشے میں تھی، لیکن آج وہ دونوں ہی ہوش میں تھی، جس وجہ سے آیوشی کو کافی زیادہ شرم آ رہی تھی۔ تبھی آرو نے کہا، I don't like to repeat sweetheart۔ اتنا کہہ کر اس نے آیوشی کی کمر پر پنچ کیا تو آیوشی نے حیرانی سے اپنی آنکھیں کھولی اور اسے دیکھتے ہوئے بولی، آرو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اتنا کہہ کر اس نے ایک دم سے اپنی جیبھ دانتوں تلے دبا لی، کیونکہ اسے احساس ہو گیا تھا کہ اس نے آرو کا نام دیا ہے۔ تبھی آرو نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا کہا تم نے ابھی مجھے؟ وہیں آیوشی کو لگ رہا تھا کہ اسے آرو کا نام نہیں لینا تھا، کیونکہ وہ تو آرو کے لیے اتنی خاص بھی نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آرو کے لیے صرف اس کی بیڈ پارٹنر ہے۔ اسے فیل ہونے لگا کہ اسے آرو کو اس کے سرنیم سے ہی بلانا چاہیے تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ اب کون سا نیا طوفان کھڑا کرے گا وراٹ آیوشی کی لائف میں؟ لیکن اس نے جان بوجھ کر بھی آرو کا نام نہیں لیا تھا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے کہا، آئی ایم سو سوری مسٹر رائے۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ آرو نے اس کی بات بیچ میں کاٹتے ہوئے کہا، میں نے تم سے کچھ اور پوچھا ہے سویٹ ہارٹ۔ میرے سوال کا صحیح جواب دو ورنہ تمہیں پنشمنٹ ملے گی۔ آیوشی نے پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، آرو۔ یہ سن کر آرو کے فیس پر ایک بڑی سی مسکراہٹ آ گئی اور اس نے جھک کر ہلکے سے آیوشی کے ہونٹوں پر کس کر لیا اور پھر پیچھے ہٹتے ہوئے بولا، میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولو نا سویٹ ہارٹ۔ آیوشی کو اس وقت بہت شرم آ رہی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ آرو کی بات اسے ماننی ہی پڑے گی۔ اس نے پلکیں اٹھا کر آرو کی آنکھوں میں دیکھا۔ آرو کی آنکھوں سے آنکھیں ملاتے ہی آیوشی کے تو دل کی دھڑکنیں بڑھ گئی۔ اسے اس وقت کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔
وہ تو پہلے بھی آرو کو اتنے قریب سے دیکھ چکی تھی، لیکن اب اسے پہلے سے کچھ الگ محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تھینک یو آرو۔ آرو تو بس آیوشی کے چہرے میں کھو گیا تھا۔ جس طرح سے آیوشی نے مسکراتے ہوئے اس کا نام لیا تھا، اس کے تو پورے اسکرو ڈھیلے ہو گئے تھے۔ اس نے آیوشی کے چہرے پر جھکتے ہوئے کہا، آئندہ سے صرف یہی نام تمہارے ہونٹوں سے نکلنا چاہیے سویٹ ہارٹ۔ اتنا کہہ کر اس نے آیوشی کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اسے پیشنیٹلی کس کرنے لگا۔ دونوں کی رات بالکل اسی طرح بیتی جسے آرو چاہتا تھا، ایک دم جنون سے بھری، جہاں پیار تو تھا لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی احساس نہیں تھا۔ اگلی صبح آرو کو اپنی باڈی میں تھوڑی ہلچل محسوس ہو رہی تھی، جیسے اسے کوئی ہلا رہا ہو۔ تبھی اس نے وہ ہاتھ پکڑ لیا جو اسے ہلا رہا تھا اور اپنے اوپر کھینچ لیا۔ اگلے ہی پل اس کی آئی برو آپس میں جڑ گئی۔ اس نے ہلکی سی آنکھیں کھول کر دیکھا تو اس کے سامنے ملنگ تھا۔ ملنگ نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، سر مجھے چھوڑیے۔ ملنگ کو دیکھ کر آرو نے ایک دم سے اسے بیڈ سے نیچے پٹک دیا اور چونکتے ہوئے بولا، What the hell doing here ملنگ؟ اگلے ہی پل ملنگ کے درد سے کرہانے اور ملہار کے ہنسنے کی آواز روم میں گونجنے لگی۔ ملنگ نے اپنی کمر سہلاتے ہوئے کہا، سر ایک تو میں آپ کو اٹھا رہا ہوں کہ کہیں آپ آفس کے لیے لیٹ نہ ہو جاؤ، اور آپ نے تو مجھے ہی گرا دیا۔ بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں رہا۔ ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ 11 بج رہے ہیں اور 12 بجے ہماری ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہے۔ تبھی ملہار نے کہا، یہ کتا دیوالی کے علاوہ ہمیں تو کبھی گلے نہیں لگاتا اور اپنی سویٹ ہارٹ کو یہ صبح صبح ہی گلے لگا لیتا ہے، اسے کہتے ہیں اصلی غدار۔ ان دونوں کو دیکھ کر آرو نے اپنا سر پکڑ لیا اور چڑھتے ہوئے بولا، تم دونوں صبح صبح یہاں کیا کر رہے ہو اور وہ کہاں ہے؟ ملہار نے کہا، کون؟ آپ کی سویٹ ہارٹ؟ وہ تو چلی گئی اپنے گھر۔ اس کی بات سن کر آرو ایک دم سے ہوش میں آ گیا۔ اس کا دھیان اب اپنے سر درد سے ہٹ کر سیدھا ملہار کی باتوں پر چلا گیا۔ اس نے اپنے غصے میں چلاتے ہوئے کہا، تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم نے اسے کیسے ان گھٹیا لوگوں کے بیچ جانے دیا؟ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر ملہار اور ملنگ ایک دم ڈر گئے۔ انہیں تو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ آرو ایک لڑکی کے لیے ان پر اتنا غصہ کر رہا ہے، لیکن اس بات کا بھروسہ تو انہیں ہو گیا تھا کہ آرو آیوشی سے پیار کرنے لگا ہے۔ تبھی ملہار نے ملنگ کی گردن میں اپنی بازو لپیٹتے ہوئے کہا، ملنگ جلد ہی ہم دونوں کو بھابھی ملنے والی ہے، پھر تو اور میں چاچو بن جائیں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ سٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ کیا آرو کو ہو رہا ہے آیوشی سے پیار؟ آخر کب کرے گا وہ اس بات کا اظہار؟ یہی دو انسان تھے جنہیں آرو کے غصے سے بالکل بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ آرو غصہ کر رہا تھا اور وہ اپنی ہی دھن میں مذاق کر رہے تھے۔ ملہار کی بات سن کر آرو نہ چاہتے ہوئے بھی شرما گیا۔ اس نے اپنا گلا صاف کرتے ہوئے غصہ مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، زیادہ بکواس مت کر، اپنے دماغ سے یہ ساری باتیں نکال دو۔ میں تم سے پہلی بار کہہ رہا ہوں، میں اس لڑکی سے پیار نہیں کرتا۔ شی از جسٹ مائی ایڈکشن، بس وہ ضرورت ہے میری، ناٹ لو۔ دراصل آرو ماننا ہی نہیں چاہتا تھا کہ اسے آیوشی سے پیار ہو گیا ہے۔ اس کے دل میں آیوشی کے لیے فیلنگز ہے۔ تبھی ملنگ نے اسے گھورتے ہوئے کہا، سر جھوٹ بولے کوا کاٹے۔ ملہار نے کہا،
ابے اسے تو کوयल کی عادت ہو گئی ہے، ایڈکشن۔ ملنگ ان دونوں کی باتیں سن کر آرو نے چلاتے ہوئے کہا، جسٹ شٹ اپ، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر۔ اگر جھوٹ بولنے سے کالا کووا کاٹتا تو تم دونوں نے اتنے جھوٹ بولے ہیں، تمہارے اوپر تو سارے شہر کے کووں کا جھونڈ ہی ٹوٹ پڑتا۔ اسے غصہ کرتے دیکھ کر ملہار نے کہا، ارے تو ٹینشن مت لے، میں نے ابھیمنیو کو بھیجا ہے اس کے پیچھے، اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو وہ ہمیں کال کر دے گا۔ آرو نے کہا، میں ٹینشن نہیں لے رہا ہوں، تم دونوں کو زیادہ ہی سوچ رہے ہو، اب جاؤ یہاں سے، تمہاری پریزنس سے میری باڈی میں اتنا کہہ کر وہ ایک دم سے رک گیا۔ وہیں ملہار اور ملنگ جو ابھی تک مذاق کر رہے تھے، ان کا دھیان اچانک سے آرو پر گیا۔ تبھی ملہار نے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، بھائی تجھے کچھ؟ تبھی ملنگ نے کہا، ہاں سر، میں نے تو آپ کو بیڈ شیٹ کے اوپر سے چھوا تھا، لیکن آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، پھر بھی آپ کو کچھ نہیں ہوا۔ وہیں آرو اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ اگر آرو کی پرانی لائف دیکھی جائے تو آرو کو کوئی غلطی سے بھی ٹچ کر لیتا تھا تو اسے ابھی تک 21 انجیکشن لگ جاتے تھے۔ ملہار نے خوش ہوتے ہوئے کہا، واو، اٹس میراکل مائی گاڈ۔ تبھی ملنگ نے کہا، جب سے آیوشی آئی ہے تب سے جادو ہو گیا، پچھلی بار سر مسٹر کپور کے گھر بنا گلفز کے گئے تھے، تب بھی انہیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ کہتے ہوئے وہ آرو کو دیکھ رہا تھا جو خود کو مرر میں دیکھ رہا تھا۔ آرو اس وقت بہت خوش تھا کیونکہ اس کی باڈی پر ریشز نہیں ہوئے تھے اور نہ ہی اس کی آنکھیں پہلے کی طرح لال تھی، وہ بالکل نارمل انسان کی طرح لگ رہا تھا۔ تبھی ملہار نے آرو کو دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے آیوشی کچھ زیادہ ہی اچھی تھیراپی دے رہی ہے اسے رات۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ تبھی آرو نے چلاتے ہوئے کہا، جسٹ شٹ اپ۔ ملہار نے کہا، کیوں شٹ اپ؟ تم مجھے بولنے سے روک نہیں سکتے، مجھے بھی گورنمنٹ نے بولنے کی پرمیشن دی ہے، تو خود سوچ، ایک وہی لڑکی تیرے قریب آ سکتی ہے اور اس کے قریب آنے سے باقی سب تیرے قریب آ سکتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں اس سے شادی کر لے، اگر تو اس کے چھونے سے ٹھیک ہو رہا ہے تو میں تجھے واپس سے چھٹی دے رہا ہوں، تیرا سارا کام میں سنبھال لوں گا، تمہارے لیے اسپیشل روم ڈیکوریٹ بھی کروا کے رکھ دوں گا، جو چاہیے وہ تم مجھے بتا دینا، میں ہر ایک چیز کا انتظام کر دوں گا، یہاں تک کہ ہر ایک فلیور کا۔ ملہار اپنی ہی ایکسائٹمنٹ میں کچھ بھی بولے جا رہا تھا۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا کہ تبھی ایک پرفیوم کی بوتل اس کے کندھے پر آ کر لگی تو اس نے چونکتے ہوئے کہا، مارا کیوں کتے؟ آرو اس کے پاس آیا اور اس کی گردن پکڑ کر اسے جھکا دیا اور اس کی پیٹھ پر پنچ مارتے ہوئے بولا، کمینے، تیری بہت زبان چل رہی ہے، اس کا علاج تو کرنا پڑے گا، پھر تو ہر فلیور بھول جائے گا۔ ملہار نے اس سے چھوٹنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ارے مجھے درد ہو رہا ہے، چھوڑ چمگادڑ کہیں کے۔ پھر وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو پیٹنے لگے۔ وہیں ملنگ اپنی کمر پر دونوں ہاتھ رکھ کر ان دونوں کو لڑتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ایک بار وہ ملہار کو مار کھاتے دیکھتا تو دوسری بار آرو کو۔ اسٹوری میں آگے کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ لاسٹ تک اسٹوری دیکھنے کے لیے تھینک یو سو مچ۔